तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का हर सोमवार से जुमा तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। अपने मुताले में हम खुरूज की किताब के 30वें बाब पर पहुँच चुके हैं। हम 34वीं आयत से शुरू करके बाब के आखिर तक पढ़ेंगे और फिर हम 31वें बाब को भी शुरू करेंगे। मैं चाहूँगा कि बाइबल मुकद्दस खोलिए और इस मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए, हम खुदा के फजल से उसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, पिछली किस्त का इख्तिताम बखूर के बारे में मुख्तसर बात करते हुए हमने किया और यह 30वें बाब का आखिरी हिस्सा है, लेकिन हमें इसे पूरी तरह जानने के लिए दोबारा वापस जाने की ज़रूरत है। 30वें बाब का आखिरी हिस्सा 34वीं आयत से बाब के आखिर तक। लिहाजा बखूर और इसके अज्जा के बारे में एक अमूमी ख्याल पेश कीजिए और इसके ताल्लुक से हमें बताइए। हम समझते हैं कि बखूर मसीह की शान और शौकत और कामलियत के बारे में बात करता है, और जब वो जमीन पर था तो खुदा के दिल को कामलियत के साथ खुश करने की काबिलियत रखता था, जैसा कि वो उसकी खुशी की वजह से था, जो हम अब्दियत में इमसाल के 8वें बाब के मुताबिक देखते हैं। वो हमेशा खुदा की खुशी का जरिया होता है, और हम ये भी जानते हैं कि बखूर इंसान की ताजगी है, और बखूर की खुशबू ताज़ा है और इंसान की ताजगी इससे है। ये हैरत अंगेज खुशबू है, और जब मसीह जमीन पर था तो उसकी खुशबू भी ऐसी थी। और हम बखूर को 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, और हमें ये बताया गया है कि ये मुर और मस्तकी और लून और लुबान पर मुश्तमिल है। मुर एक ऐसी चीज है जो एक दरख्त को जख्मी करके हासिल की जाती है, और ये दरख्त मुल्क शाम में पाया जाता है। जब इस दरख्त को जख्मी किया जाता है तो इससे बहुत मीठा और खुशबूदार चिपकने वाला मुआद निकलता है, और इसे हम मुर कहते हैं। और मस्तकी शैल मछली का खौल है जो बहरे कुलजम में मिलता है। ये चटा मस्सी पर खुलता है, और जब इन खौलों को पीसा जाता है तो मीठी खुशबू ये देते हैं। सिर्फ खुशबूदार ही नहीं बल्कि ये लोगों के लिए दवा है, और ये उसकी तरफ इशारा है जो खुदा के दिल को खुश करता है और लोगों के लिए शिफा है। और इसके बाद लून है जो कि 2 लफ्जों पर मुश्तमिल है। पहले का मतलब है निकालना और दूसरे का मतलब है लंगर, जो जहाजों को रोकने के काम आता है। और ये हमसे मर्दे गजबनाक खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात करता है। वो अपने गमों में जबरदस्त था। किस चीज ने मसीह को दुखी किया और किस चीज ने उसे गमगीन कर दिया? इंसान का दुख था, मतलब जब वो नाराज और तकलीफ में था तो वो रोया था। किस चीज की वजह से? ऐसा तो कुछ भी नहीं था जिसका ताल्लुक सीधा उसकी जात से हो, और वो लोगों का हमदर्द था। आखिर में लुबान है जो सफेद मुआद है, लिहाजा उसे लुबान कहा गया। सफेद लुबान, ये तमाम अल्फाज एक ही लफ्ज सफेदी से आए हैं, और जब आप इसे आग के करीब कर दें तो इसमें से सफेद खुशबूदार धुआं निकलता है। इससे हमें पता चलता है कि इसके चारों हिस्से बराबरी के हिस्से हैं, बिल्कुल एक जैसे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इबादत का एक हैरत अंगेज हिस्सा है। उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं जो दूसरों को मगलूब करता है। हम जब किसी शख्स को देखते हैं तो हम ख्याल करते हैं कि ये बहुत अच्छा होगा, मगर ये नहीं कि ये मसीह से अच्छा होगा। हद से ज्यादा उसके पास क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। तमाम चीजें बराबरी की और एक जैसी हैं। हमारे जिंदा मसीह के पास कमाल की सारी खुसूसियात मौजूद हैं, लिहाजा वो खुदा को खुश कर सका।
چاہے وہ پھر 30 سال ہوں جن کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور جب اس نے بپتسمہ لیا تو خدا نے کہا، دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ چاہے خدمت کے سالوں میں اور اوپر پہاڑ پر جب اس کی صورت بدل گئی تب بھی مسیح نے یہی کہا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ لہٰذا مسیح کی شخصیت کے بارے میں یہ درست گفتگو ہے۔ پرانے عہد نامے میں بخور مسیح کی علامت ہے جی، اور یہ اس کی کاملیت کو ظاہر کرتا صحیح۔ ہے۔ لہٰذا 36ویں آیت میں یہ کہا گیا، تو اس میں سے کچھ خوب باریک پیس کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تجھ سے ملا کروں رکھنا، یہ تمہارے لیے نہایت پاک ٹھہرے۔ یہ کہتا ہے کہ بخور کے بغیر خدا سے ملنا ناممکن ہے۔ اور آپ نے پچھلی قسط میں یہ بھی کہا تھا کہ مسیح کی ہم سب کو تعظیم کرنی چاہیے، اور مقدس مسح کرنے والا تیل کسی عام انسان پر نہیں بلکہ مسیح پر صحیح، انڈیلا جانا چاہیے۔ صحیح۔ بخور کے تعلق سے صرف وہی عزت کے لائق ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں گیت اور دعائیں اور عبادت بخور سے خالی ہیں، میرا مطلب ہے مسیح، ہم سنتے ہیں کہ بہت دفعہ لوگ گیت بناتے ہیں جس میں مسیح کا نام نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو ٹھوکر کھلائیں، وہ مسیح اور مسیح کے کام سے خالی ہوں۔ کیا خدا ان گیتوں سے مطمئن ہوگا جو مسیح اور مسیح کے کام سے خالی ہوں؟ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بخور مسیح کا شخص ہے۔ جب تک میں مسیح کے بارے میں بات نہیں کرتا تو میں مسیح کو خوش کرنے والے بخور کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ باپ کیسے راضی ہوگا؟ کیا میں اس سے اپنی ضرورتوں کے رونے دھونے پر بات کروں یا پھر اپنے مسائل بتاؤں؟ میں اس سے کس بارے میں بات کروں؟ میں اس سے کیا بات کروں کہ میرا خدا مجھ سے خوش ہو جائے؟ احبار کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب کوئی خدا کے پاس قربانی لاتا ہے تو خدا اسے بتاتا ہے کچھ ایسا کرو جس سے بیٹے کی یاد آئے۔ جب میں خدا کو کچھ پیش کرتا ہوں جس سے اسے اپنے بیٹے کی یاد آئے، یا یوں کہہ لیں کہ جب یوسف نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو میرے باپ سے میری ساری شان و شوکت کا ذکر کرنا، کیا یعقوب مصر کی ساری خبر جاننا چاہتا تھا؟ یا فرعون کے بارے میں اور اس کے بارے میں اسے کوئی فکر نہیں؟ لیکن اس کے لیے ایک اہم خبر ہے، تیرا بیٹا یوسف ابھی تک زندہ ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے۔ اور میں کہوں گا جیسے کہ ہم لغوی معنوں میں خون کی قربانی کو پیش نہیں کرتے، بالکل اسی طرح ہم لغوی معنوں میں اپنی عبادت میں بخور کو پیش نہیں کرتے۔ اور یہ سب مسیح کی علامات ہیں، اور وہ عکس جو آپ نے دیکھا اس کی حقیقت مسیح کی شخصیت میں ہے۔ لہٰذا اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے لغوی معنوں میں بخور پیش کیا جائے، بلکہ اب مسیح کا شخص ہی بخور ہے۔ مکاشفہ 8 میں ایک خوبصورت آیت ہے جو بخور کے بارے میں بات کرتی ہے، جب ہمیں بتایا گیا ایک دوسرا فرشتہ ہے، یہ دوسرا فرشتہ مسیح خود ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ پر کھڑا ہوا، اور اسے بہت سا عود دیا گیا تاکہ مقدسین کی دعاؤں کے ساتھ چڑھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدسین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جواب بھی ملتا ہے۔ انہیں اطمینان کی بھرپوری حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ بخور اور مسیح کے کمالات کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس لفظ کا مطلب ہے جو مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے وہ پاؤ گے۔ پھر مسیح کے نام کی ساری عظمت ہماری درخواستوں اور دعاؤں کی تائید کرے گی اور مسیح ان کا جواب دے گا۔ لہٰذا وہ باپ سے بھی فوری طور پر جواب حاصل کر پائیں گے، اور یہی سچ ہے۔ مجھے یاد ہے جب پولس رسول عبرانیوں 13 میں حمد کی قربانی کے بارے میں بات کرتا ہے، ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے صحیح۔ ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ لہٰذا حمد اور گانا مسیح کے نام میں کمالات کے ذریعے ہونے چاہیے، کیونکہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کے ساتھ گاتے ہیں۔ فرشتے جو حمد کرتے ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور نئے عہد نامے میں کاہن کے طور پر ایمانداروں کی حمد کرنا کچھ اور ہے۔ ایماندار خدا کے بچے ہیں اور وہ مسیح کے نام میں نزدیک لائے گئے ہیں اور مسیح کے کمالات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن فرشتے اس کی حمد خالق کے طور پر کرتے ہیں۔ ہم تخلیق میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تخلیق خدا کو اس کی عظمت کے ساتھ جلال دیتی ہے، لیکن ایماندار کا کاہنوں کے طور پر اس کے پاس آنا مختلف ہے۔ ان کے ہاتھوں میں مسیح کے کمالات ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ فرشتے حمد کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے گا نہیں سکتے، کیونکہ ایوب کے 38ویں باب میں لکھا ہے فرشتوں نے صرف ایک گیت گایا تھا۔ اور میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ بائبل میں وہ خود ڈھونڈیں کہ فرشتے کہاں گیت گاتے ہیں۔ ایوب کے 38ویں باب کے بعد ان کا ذکر نہیں آیا، لیکن بے شک ایماندار گاتے ہیں۔ میں 37ویں آیت میں آخری انتباہ لوں گا، اور جو بخور تو بنائے اس کی ترکیب کے مطابق تم اپنے لیے کچھ نہ بنانا، وہ بخور تیرے نزدیک خداوند کے لیے پاک ہو۔ اور جو کوئی سونگنے کے لیے بھی اس کی طرح کچھ بنائے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ میں اس میں وہ دیکھتا ہوں جو یسایہ کی کتاب میں آیا ہے، یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے،
میں اپنا جلال کسی دوسرے کو نہیں دوں گا، اور خدا کسی دوسری مخلوق کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کا جلال بانٹے۔ لہٰذا کوئی بھی جو اس گناہ میں پڑا ہے اسے خود کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ خدا اپنا جلال کسی کو بھی دینا برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کسی کو بھی جلال نہیں دینا چاہیے سوائے مسیح کے، کیونکہ کوئی بھی اس کے قابل نہیں۔ ہم اس حصے کا اختتام یہ کہتے ہوئے کریں گے کہ جلال، تعظیم، حمد یا گانا کسی اور کے لیے نہیں سوائے مسیح کے، بخور صحیح۔ خصوصی طور پر مسیح کے بارے بالکل۔ میں بات کرتا ہے۔ خدا کی تعظیم صحیح۔ ہو۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اکتیس باب کی پہلی آیت میں، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ میں نے بزلی ایل بن اوری بن ہور کو یہودا کے قبیلہ سے نام لے کر بلایا ہے، اور میں نے اس کو حکمت اور فہم اور علم اور ہر طرح کی صنعت میں روح اللہ سے معمور کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیا یہ وہ خدا ہونا چاہیے جو انسان کو روح، حکمت اور فہم سے بھرتا ہے؟ کیا خدا کی خدمت کرنے کے لیے انسان کا اپنا علم، منصوبہ اور تنظیم سازی بری چیز ہے؟ جی بھائی۔ خروج کے 30ویں باب کے اختتام پر ہم نے خیمہ اجتماع کے مضمون کے بارے میں خوبصورت خیال لیا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دو چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے: مسیح ہمارے اقرار کے رسول کے طور پر اور مسیح ہمارے اقرار کے سردار کاہن کے طور پر۔ پہلے 5 ٹکڑے ہم سے خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس اقرار کے رسول کے طور پر آیا ہے۔ پھر ہم اپنے اقرار کے سردار کاہن مسیح کے ذریعے نذرانے کے مقدس مکان میں داخل ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کے متعلق ہمیں گزشتہ ابواب میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اب ان چیزوں کو کون پورا کرے گا؟ اور یہ ساری چیزوں کی وضاحت خداوند نے کی ہے کہ انہیں پوری کون کرے گا۔ ہم یہاں پر تہرا مشن دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ 2 آیات پر دلوانا چاہتا ہوں جو یہاں پر لکھا ہے۔ اسی آیت میں بزی ایل کا بلاوا، معاف کیجیے گا 3 آیت میں، میں نے اس کو روح اللہ سے معمور کیا۔ پھر 6 آیت میں، میں نے اس کا ساتھی مقرر کیا۔ پھر خدا نے بلایا، معمور کیا اور خدا نے مقرر کیا۔ اس سے ہم خدا کی خدمت کے 3 اچھے اصول سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، بلاوا ہے جو خدا کی طرف سے ہے، اور کسی کا بھی حرکت۔ آغاز اگر وہ نہ بلائے تو ہم کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ موسیٰ غلط تھا جب وہ خدا کے بلاوے کے بغیر 40 سال پہلے چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد خدا نے اسے بلایا جب وہ بڑا ہو گیا تھا اور وہ نہایت بوڑھا ہو گیا، لیکن خدا نے اسے ایسے استعمال کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ بلاوا بہت ضروری ہے۔ پھر وہ خدا کے بلاوے کے بعد انہیں اہل بناتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ خدا اہل کو نہیں بلاتا بلکہ نااہل کو اہل بناتا ہے، لہٰذا میں نے جاننے اور سمجھنے کے لیے اسے روح اللہ عطا کی۔ پھر خدا بلاتا ہے اور اہل بناتا ہے۔ پھر میں نے اس کا ساتھی مقرر کیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدمت میں ساتھ اور رفاقت کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا میں نے اسے اس کے ساتھ مقرر کیا، اخیمس، جسے ہم اس باب میں دیکھیں گے۔ صحیح۔ لہٰذا آپ نے 3 خیالات میں خدا کی خدمت کے اصولوں کا خلاصہ کیا، اور اہلیت، صحیح، خدا کے ساتھیوں کی تقرری۔ بالکل۔ لیکن کیرل کا سوال تھا کہ خدا ہمیں اپنی حکمت سے کیوں بھرتا ہے؟ مثلاً کیا خدا انسانی صلاحیتیں، انسانی حکمت اور فطری اہلیت نہیں چاہتا؟ کیا یہ چیز خدا کی خدمت کے لائق نہیں؟ در حقیقت اگر ہم ان پر بھروسہ کریں تو ہم غلطی کرتے ہیں۔ لکھا ہے، میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ پہلے کرنتھیوں کے پہلے باب میں یوں لکھا ہے کہ آئے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہ جانوں گا۔ در حقیقت پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی تشکیل کی جا چکی ہے، اور خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ سے ہی مخصوص کر لیا۔ خدا تیار کرتا ہے جو مقصد کو پورا کرتے ہیں، لیکن اگر میں اپنی ذہانت، حکمت، فلسفہ اور انسانی تعلیم پر انحصار کرتا تو میرا خیال ہے کہ خدا کو ان سب چیزوں کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ جنہوں نے زمین کو اوپر نیچے کر دیا، اور جیسا کہ
لوگوں نے کہا کہ خدا نے مچھروں کو استعمال کیا، ان کی تعلیم کیا تھی، لیکن خدا نے انہیں قابلیت بخشی۔ اور جدون کی قابلیت کیا صحیح۔ تھی؟ دیکھ، میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن خدا نے اسے زبردست طریقے سے استعمال یہ کیا۔ مثال جس کا آپ نے ذکر کیا، موسیٰ، جس نے مصریوں کی تمام علوم میں تعلیم بالکل۔ پائی، لیکن مصریوں کے علوم اور موسیٰ کی فصاحت سے وہ انہیں مصریوں کے ملک سے نہیں نکال نہیں، سکا، یا نہیں۔ ان کی بیابان میں صحیح۔ رہنمائی نہ کر سکا جب تک اس نے خود کو خالی نہ کیا اور خدا کی چیزوں سے نہ بھرا۔ جن الفاظ کا آپ نے ذکر کیا در حقیقت ناظرین کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک اچھا عنوان ہے، لہٰذا اگر وہ آج کی قسط کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خداوند کی خدمت کے لیے عمومی اصول ہیں، خدا کی خدمت کے بائبلی اصول، ہم صرف دیکھنے والوں کے لیے نقطۂ نظر میں خیالات کا اظہار کرتے ہیں تاکہ جس حد تک ہو سکے ہمیں یاد رہ سکے۔ پہلا اصول بلاوا ہے، لیکن کیا بزلیل نام میں ہمارے لیے کوئی تعلیم ہے؟ یعنی اس کا نام دیکھیں، بزلیل بن اور بن ہر اور یہودا کے قبیلہ سے یہ 4 نام ہیں۔ ناموں کے خوبصورت معنی ہیں، اور بزلیل کا مطلب ہے خدا کا سایہ۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ پہلی چیز یہ کہ خدا کے قریب ہونا چاہیے، اس لیے کہ خدا آپ کو استعمال کر سکے، اس کے قریب ہونا اچھا ہے۔ اور دوسرا نام ہے اوری، اوری کا مطلب ہے روشنی، اور آپ کی زندگی روشنی کے بیٹوں کی حیثیت سے روشنی میں رہیں۔ اگر آپ سیدھے رویا کے ساتھ نہیں رہتے تو شرمندگی والی روشنی کے ساتھ رہتے ہیں۔ خدا کا نام لیں گے تو کام نہیں ہوگا، یہ خدا کے نام کی توہین ہے۔ پھر اس کے بعد ہور ہے، جس کا مطلب ہے کسی بھی طرح سے گناہ کا غلام بن کر خدا کی خدمت نہیں کرے گا، ورنہ میں خدا کے نام کے لیے شرمندگی کا باعث بنوں گا۔ آخر میں وہ یہودا کے قبیلے سے ہے، جس کا نام کا مطلب ہے تعریف۔ پس وہ خدمت جو میں نے خداوند یسوع مسیح سے پائی ہے، میں خوشی سے اسے پوری کروں گا۔ اور میرے خیال سے یہ 4 نام ہیں جو خدا کے خادموں کے بلاوے کے لیے ایک خوبصورت تصویر بناتے ہیں۔ لہٰذا پہلا اصول ہے کہ خدا بلاتا ہے۔ جی، دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ اپنے سائے میں رہنے والوں کو بالکل۔ بلاتا ہے، صحیح۔ اور وہ جو اس کی رفاقت میں ہوں۔ اور تیسرا اصول وہ جو پاک زندگی رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس کا نام بزلیل اوری تھا، اوری کا مطلب روشنی۔ ہر کا بیٹا آزادی یعنی گناہ کا اس پر اختیار نہیں ہے، صحیح۔ لیکن یہودا کے قبیلے کا یعنی جو خدا کی حمد اور عبادت کرنا جانتا ہے، صحیح۔ خدا نے اسے معمور کیا۔ خدمت کی صلاحیتیں میری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے آتی ہیں۔ بالکل۔ ایک ماہر ہنرمند سونے اور چاندی کی چیزیں بنانے کا ماہر ہوتا ہے، لیکن کیا اسے کسی کی نقل کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی نقل نہیں کرنا، اور خدا کو ضرورت نہیں کہ میں سپارچین جیسے کسی کی تعریف کروں اور پھر میں مصر کا سپارچین بننا چاہوں۔ نقل کرتا نہیں، ہوں۔ اس کی نقل کرنا بہت ہی برا ہے، لیکن خدا مجھ سے مختلف کروانے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ حقیقی کارکن خدا ہے، اور خدا ایک جیسے خادم نہیں بناتا، بالکل نہیں، کیونکہ جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک جیسے اشخاص نہیں ملتے۔ ایلیا اور الیشا کے معاملے میں، الیشا نے ایلیا کے خادم کے طور پر شروع کیا، لیکن وہ اس سے مختلف تھا۔ یشوع موسیٰ کا خادم تھا، لیکن اس سے بہت مختلف تھا، اور بھی بہت ہیں۔ صحیح۔ لہٰذا خدا نہیں چاہتا کہ ایک دوسرے کی نقل کی جائے، آپ کو اپنے لیے ایک مختلف خادم بنانا چاہیے۔ صحیح۔ 6 آیت میں لکھا ہے، اور دیکھ میں نے اہلیاب کو جو اخسمس کا بیٹا ہے اور دان کے قبیلے میں سے ہے اس کا ساتھی مقرر کیا۔ لہٰذا اس کے نام کا مطلب بھی ہمیں خدا کے اصولوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اہلیاب کا مطلب باپ کا خیمہ۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا ہے جو اپنے فخر یا فائدے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے کام کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس میں مسیح کی شبیہ کو دیکھتے ہیں، جس میں ہم خدا کو دیکھتے ہیں جب وہ ہم میں رہا، اور جیسا کہ مسیح نے کہا ہمیں بھی کرنا ہے، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اور اسی طرح میں تمہیں بھی بھیجوں گا۔ لہٰذا خادم ایک مختار ہے، مختار، اور خدمت اس کی نہیں یہ اس کی نہیں بلکہ یہ خداوند کی ہے۔ بالکل لہٰذا وہ جو کام کرتے ہیں خیمہ اجتماع میں کام کریں گے۔ ان کا خیمہ نہیں۔ اجتماع ان کا نہیں بلکہ خیمہ اجتماع خداوند کا ہے۔ بالکل۔ اخیمس کا بیٹا اہلیاب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ اخیمس کا مطلب کیا ہے؟ مدت کا بھائی، مجھے مدت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور خدا بھائیوں کو مدت کے لیے مقرر کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے کرنتھیوں میں 12 نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک زبردست نعمت ہے مددگار۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب کوئی کسی خدا کے خادم کی مدد کرتا ہے تو وہ اس پر کوئی مہربانی نہیں بلکہ اس کی مدد کرتا ہے، اور اسی کی ہمیں بھی ضرورت ہے، اور یہی بات ہم اخیمس میں دیکھتے ہیں جو مدد کرتا ہے۔ صحیح۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ دان کے قبیلے میں سے تھا۔ کیا لفظ دان کا مطلب ہمیں خدمت کے کسی اور رسول کے بارے میں میرا بتاتا خیال ہے؟ ہے کہ دان ہمیں خود کو پرکھنے کے بارے میں بتاتا ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم
दूसरों को परखने की बजाय खुद को परखने में जल्दी करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग इसके बरक्स करते हैं। मतलब ये है कि मैं अपने भाइयों में गलतियां ढूंढ लेता हूं, लेकिन खुद के लिए अपनी आंखें बंद करता हूं। लेकिन इसके बरक्स होना चाहिए। मुझे अपने लिए बहुत सख्त होना चाहिए और दूसरों के लिए मुझे बहुत एहसासमंद होना चाहिए। वो सब करने के लिए जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। भाई यूसुफ जो खिदमत करता है वो खुदा का फरमाबरदार कैसे हो सकता है? काहिनों की तकदीस के लिए हमने गौर किया कि हम देखते हैं कि खून को दाहिने कान के कोने पर लगाया जाता था। खुदा के खादम में सबसे अहम चीज फरमाबरदारी होनी चाहिए, लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया जब उसकी मर्जी हुई, वो कहता है, इसलिए ऐ गिरापा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान हुआ। दर हकीकत 4 आयात के अल्फाज भरपूर हैं। हम इन पर नाज़रीन के लिए दोबारा बात करेंगे, यानी बाइबली असूल, खुदा की खिदमत करने के असूल। पहला, इलाही बुलावा, मैं बुलाया गया। दूसरा, उनका बुलावा जो खुदा की हजूरी में बैठते हैं। बजलीएल, जिसका मतलब खुदा के साए। सही। ऊरी का बेटा, जिसकी जिंदगी चमक रही है, खालिस और बेदाग है। हुर का बेटा, जिसकी जिंदगी गुलामी से आजाद है, यानी उनकी जिंदगी में गुनाह का इख्तियार नहीं, और उसे भर दिया। खुदा वो है जो भरता है और नेमतें और सलाहियतें देता है, लेकिन ईजाद के लिए भी, मतलब ये कि वो दूसरों की नकल ना करें बल्कि एक मुख्तलिफ खिदमत करें। फिर देखो, मैंने उसके साथ एहलियाब को मुकर्रर किया, जिसके नाम का मतलब है बाप का खैमा। वो खुदा की खिदमत करेंगे। जी। अखिमिस का बेटा अपने भाई का हाथ थामता है या अपने भाई की मदद करता है, वो खुदा की खिदमत करने में साथी हैं। दान के कबीले में से वो अपने आप को परखें। आखिरी चीज फरमाबरदारी है कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया। हमारे लिए कुछ बहुत ही हौसला अफजा है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। मसीहत में कुछ लोग हैं जो हफ्ते के दिन को मुकद्दस मानते हैं। वो 13वीं आयत में दिए गए हुक्म को सब्बत का दिन पाक मानना और इस पर इंसार करने से जोड़ते हैं, और 14वीं आयत में कि तुम सब्बत को मानना इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है और हमारे लिए। अब हफ्ता ईमानदार होते हुए हमारे लिए सब्बत नहीं है बल्कि हफ्ते का पहला दिन है। क्या इसमें कोई तजाद पाया जाता है? भाई यूसुफ, यही 12वीं आयत से बाब के आखिर तक का उन्वान है। दर हकीकत जब सबत को बाइबल की रूह से समझा जाए तो हम इसके बारे में पुराने अहदनामे से 3 चीजें अक्स करते हैं और नए अहदनामे से 2 नई चीजें और अजाफी चीजें समझते हैं। पहला, सबत का दिन पहली तख्लीक का आराम है जो पैदाइश के 3 बाब में खराब हो गई। ताहम मसीह आया और यूहन्ना के 5वें बाब में सबत के दिन मौजज़ा किया, तो यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। पहली तख्लीक पूरी तरह खराब हो गई थी, और अगर आज कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। ये पहला नंबर है। और दूसरा नंबर, यहाँ वो 17वीं आयत में कहता है, ये यानी मेरे लिए और बनी इसराइल के दरमियान हमेशा के लिए एक निशान रहेगा। ठीक है, लेकिन हम बनी इसराइल नहीं, ठीक है? लिहाजा हम इस आयत के मुताबिक सबत के दिन की बात करते हैं। हम इसराइल के बेटों में से नहीं हैं। ये शरीयत के 10 अहकामात में से चौथा हुक्म है, याद करके तू सबत का दिन पाक मनाना, ठीक है? और हम रोमियो के 6 बाब में पढ़ते हैं कि तुम शरीयत के नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। आज मैं शरीयत के ताबे नहीं, ताहम मैं सबत को मनाने का पाबंद भी नहीं हूँ। ये पुराने अहदनामे की 3 चीजें हैं पुरानी तख्लीक के लिए, और इन 3 चीजों के बारे में वहां पर बहुत वाज़े तौर पर बताया गया है। और बदउनवानी है, और ये इसराइल और खुदा के दरमियान एक निशान है। और आखिर में ये शरीयत का एक हुक्म था। नए अहदनामे में मसीह को जुमे के रोज मसलूब किया गया। पूरे सबत के दिन वो कब्र में रहा और एतवार के दिन वो जी उठा। तो क्या हम उस दिन को सबत मनाएं जिस दिन मसीह कब्र में मौजूद था शुरू से लेकर आखिर तक, या फिर उस दिन मनाएं जिस दिन वो मुर्दों में से जी उठा, जिसका जिक्र नए अहदनामे में 7 दफा किया गया, हफ्ते का पहला रोज। और उस दिन खुदावंद की मेज और खुदावंद का आखिरी खाना रसूलों को दिया गया। वो दिन जब मसीह जी उठा, वो दिन जब रूहुल कुद्स आसमान से उतरा,
نئے عہد نامے سے آخری چیز جو وہ کہتا ہے وہ یہ ہے، پس کھانے پینے یا عید، نیا چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ کلسیوں کے 2 باب کی 16ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے، پس سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح کی چیزیں ہیں، وہ مالک ہے۔ صحیح۔ اگر ہم کہیں کہ 12ویں آیت سے باب کے آخر تک سبت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، سبت کا مطلب ہے آرام، اور یہ خدمت اور کام اور محنت کے بعد بولا جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ خیمہ اجتماع بنائیں گے اور اس میں خدمت کا کام کریں گے۔ میں اس پر بات کرنا چاہوں گا، ابھی کام اور خدمت کرنا اور بعد میں آرام کرنا۔ مجھے آرام کے بارے میں بتائیں، ہم وہاں پر داخل ہوں گے جہاں خدمت کا کام کرنا اور محنت کرنا اور جد و جہد اور کوشش کرنا تھم جائے گا۔ مجھے مستقبل کے آرام کے بارے میں بتائیں۔ میں نے کہا کہ سبت کا لفظ کلسیوں کے 2 باب کی 16ویں آیت میں ایک دفعہ آیا ہے، اور میں اس میں ایک اور شامل کرنا چاہوں گا، لیکن عربی میں اس کا ترجمہ کچھ اور ہے۔ پس خداوند کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے، پھر خداوند کے لوگوں کے لیے سبت باقی ہے۔ مطلب یہ کہ آج ہم خداوند کی خدمت کرتے ہیں، اور لکھا ہے، آؤ ہم خداوند کے آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ ہم خداوند کے آرام میں کب داخل ہوں گے؟ خداوند کب آئے گا؟ پھر وہ حقیقی آرام ہوگا، ابدی سبت۔ لہٰذا ہم پیدائش کے پہلے باب میں دیکھتے ہیں، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا جو اتوار ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی اور دوسرا دن ہوا جو سوموار ہے، اور ہفتے کے دن تک اسی طرح ہوتا رہا، جسے مفسرین ابدی دن کہتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ نہیں کہتا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، کیونکہ جب مسیح آئے گا تو ابدی دن کا آغاز ہو جائے گا، اور ہم خدا کے ساتھ آسمان میں ابدی آرام میں داخل ہو جائیں گے۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے بزلیل بن اوری اور ہور کو یہودا کے قبیلہ میں سے خدمت کے چند اصول سکھائے کہ اسے خدا کے قریب ہونا چاہیے، اسے روشنی میں رہنا چاہیے، اور اسے خالص ہونا چاہیے، اسے غلامی میں نہیں ہونا چاہیے، اور بے شک وہ اپنی خدمت کو خوشی اور تعریف سے کرے۔ صحیح۔ صرف وہی چیز خدا کے دل کو خوش کرتی ہے جو اسے اپنے بیٹے کی یاد دلاتی ہے۔ جب اس پر آسمان کھلا اور آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا وہ ہے جو لوگوں کو اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے، اور وہی بلائے ہوں کو قابل بناتا ہے۔ اگرچہ شاگرد مچھیرے تھے، اس نے انہیں استعمال کر کے دنیا کو اوپر نیچے کر دیا، لیکن موسیٰ جو مصر کے تمام علوم سے واقف تھا، اسے اپنے آپ کو خالی کرنے میں سالوں لگے، پھر اس کی خدمت کرنے کے لیے روح القدس سے بھرنے کے لیے بھی۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے بھائی، آپ خدا کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط ہم نے بخور سے شروع کی تھی۔ ہم نے سیکھا کہ پرانے عہد نامے میں بخور مسیح اور اس کے کمالات کی ایک علامت ہے۔ جب ہم عبادت میں خدا کے پاس جاتے ہیں تو وہی عبادت قبول ہوتی ہے جس میں مسیح کے کمالات کی نمائندگی ہو۔ خدا کسی بھی شخص کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک وہ مسیح کے خون سے دھلا نہ ہو اور عبادت کا مضمون مسیح نہ ہو۔ پس ہم اس کے وسیلے اپنے ہونٹوں کی قربانی جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھائیں گے۔ ہم بائبل مقدس کی اس حقیقت کو سیکھیں گے۔ ہمارے گیتوں کا موضوع مسیح کی شخصیت ہو، جس کے بارے میں باپ نے خود کہا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔